बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने रमज़ान के आखिरी अशरे में उम्रे की सआदत तो हासिल की, लेकिन साथ ही उनकी जो अहम मुलाकातें थीं और उसमें भी सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म जनाब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से जो मुलाकात हुई, और उसी दिन हमने प्रोग्राम किया और सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब अहमद फ़ारूक, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि एक आला सतही वफ़द पाकिस्तान पहुँचेगा जिसमें मुख्तलिफ़ मुफ़ाहमतों पे और याददाश्तों पे दस्तखत होंगे, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात होगी और बाकायदा मंसूबे बनेंगे और इस पर सऊदी अरब सरमायाकारी करेगा। वो वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान बिन अब्दुल्ला, उनकी ज़ेर क़यादत वफ़द आला सतही वफ़द पाकिस्तान पहुँचा, जिसका इस्तकबाल हमारे वज़ीर ख़ारजा जनाब सेनेटर इसहाक़ डार ने किया। सऊदी वज़ीर बराए पानी और ज़राअत इंजीनियर अब्दुर्रहमान अब्दुल मोहसिन वो भी इसमें शरीक हैं। वज़ीर सनअत व मादनी वसाइल बंदर इब्राहीम अल खुराइफ वो भी इसमें शरीक हैं। नायब वज़ीर सरमायाकारी बदरुल बदर वो भी इसमें शामिल हैं, और सऊदी खुसूसी कमेटी के सरबराह मोहम्मद माज़ैद वो भी इसमें शामिल हैं। और ये तमाम तर जो सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़ और हमारी SIFC की एपेक्स कमेटी के मुख्तलिफ़ जो अहम रहनुमा हैं या उसके मेंबर्स हैं, उसके जो उसको लीड कर रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह सरमायाकारी होगी और किन किन शोबाजात में सऊदी अरब जो है वो सरमायाकारी करेगा। इसी तरह एक और बड़ी अच्छी ख़बर पहले भी हमने आपसे शेयर की थी कि ईरान के सदर वो भी 22 अप्रैल को तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान दौरे पर, और वो भी मुख्तलिफ़ तजारती मुआहदे और बाहमी जो दो तरफ़ा मामलात हैं उसमें मज़ीद बेहतरी लाने के लिए वो सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी की दावत पर आ रहे हैं। वो भी वज़ीर आज़म से मिलेंगे, दीगर शख्सियात से मुलाकात करेंगे। इसी तरह हमारा दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट, उसके हवाले से आलमी बैंक ने $1 अरब कर्ज़ देने की जो हामी भरी है, और इससे ये होगा कि हम फ्यूल की मद में सालाना $1.8 अरब, $1 अरब 80 करोड़ बचा सकेंगे। 2013 में ये मंसूबा शुरू हुआ था, लेकिन फिर पता नहीं क्या क्या हुआ, पाकिस्तान को जो रिवर्स गियर लगे माजी में हमने देखा, और फिर वो नया पाकिस्तान ना हम देख सके। पता नहीं, पुराना भी बड़ी मुश्किल से हमें वापस से उसकी भी तामीर व तरक्की करनी पड़ रही है। इसी तरह अगर बात की जाए, अच्छी अच्छी ख़बरें मौजूद हैं कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका के दौरे पर हैं, और वो IMF और आलमी बैंक के ज़िम्मेदारान से मुज़ाकरात करेंगे, मीटिंग करेंगे कि पाकिस्तान के मामलात को मुआशी तौर पर कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। पाकिस्तान हर एक की तरफ हाथ बढ़ाता है दोस्ती का, और हम ये चाहते हैं कि दुनियाए आलम के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। हाँ, हमारी खुद मुख्तारी पे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। इसी पे बात करेंगे, और ये भी अहम नुक्ता कि SIFC के ज़िम्मेदारान से जब बात हो, सहूलतकारी कौंसिल के बाद सरमायाकारों की पाकिस्तान में दिलचस्पी बढ़ने लग गई है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब हसन ख़ान, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर जनाब सैयद मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया सैयदी आपके वक्त देने का। और हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब सैयद हम्माद ग़ज़नवी। हसन ख़ान साहब, आला सतही वफ़द आया, जिस तरह मैंने बयान किया है, तो रमज़ान के आखिरी अशरे के वो भी आखिरी दिनों में हम ये देखते हैं, और ये वही तसलसल है उनका आना, कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब। मेरे ख़्याल में फैज़ी साहब आपने इंट्रो में वन गो में जिन इश्यूज़ की तरफ इशारा किया, तो लग ऐसा रहा है कि इंशाल्लाह अगर इसी रफ्तार से, क्योंकि मैं इसी प्रोग्राम में बैठा था जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे डेलीगेशन के साथ सऊदी अरब, उम्रा भी अदा किया, और वहाँ पे सऊदी हुक्काम के साथ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ जब उनकी मुलाकातें हुई, तो हम यही, लेकिन मैंने उस वक्त भी खैर प्रोग्राम में तो नहीं कहा था, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती कि फिर फॉलो अप नहीं होती। लेकिन इसका जो फॉलो अप है, आप देखें, मेरे ख्याल में इट इज़ अ मैटर ऑफ वीक्स नाउ के प्राइम मिनिस्टर गए, और जब वो
پاکستان کے جو سفیر ہے اس نے بھی یہی بات کہی تھی کہ اس کے بعد ایک وفد آئے گا، پھر اس کے ساتھ بعد ایک بڑا وزٹ ایکسپیکٹڈ ہے محمد بن سلمان صاحب کا. تو یہ جو ڈیلیگیشن ہے جس کی سعودی وزیر خارجہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، یہ ایک اعلیٰ سطحی وفد ہے، اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ ایس آئی ایف سی کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا، جو ابھی ایک امبریلا آرگنائزیشن جو کریٹ کیا گیا ہے تاکہ فیسیلیٹیٹ کرے، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ سنجیدگی کا اظہار ہوتا ہے سعودی عرب کا بھی اور پاکستان کا بھی. دیکھیں فیضی صاحب، ملک میں جب سیاسی استحکام آ جاتا ہے تو میرے خیال میں باقی کام جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتے ہیں. انفارچونیٹلی جو آپ نے اشارہ کیا کہ 2013 میں داسو کا پروجیکٹ شروع ہوا، لیکن پھر جب حکومت آئی اور ہم نے وہ نیا پاکستان کے اس میں ہم مبتلا ہوئے کہ ابھی پرانا نہیں نیا پاکستان چاہیے، تو جس طرح آپ نے کہا کہ اب لوگ پرانے پاکستان کی طرف جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے. تو یہ وہی جو اگر وہ تسلسل رہتا 2013 2018 تک جو انویسٹمنٹ کا اور نئے نئے بڑے بڑے پروجیکٹس کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا. لیکن ابھی یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے، ایک تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے بیرونی دنیا کو بھی کہ پاکستان ایک اس وقت جو ہے نا پولیٹیکلی اور اکنومیکلی سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، اور پھر ہر ایک کوشش کرتا ہے اپنے دوست ممالک بھی کہ آ کے نہ صرف یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے بلکہ ان کا ایک کیپٹل ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات. اسی پروگرام میں بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ سعودی عرب ایسا ہے پاکستان کے لیے جیسا پاکستان خود ہے پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا امپورٹنٹ ہے کہ اگر سعودی کو نقصان کوئی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس طرح سمجھا جائے گا جیسے وہ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ اس کے بعد ایران کے جو صدر ہے وہ 22 اپریل کے بعد وہ بھی آ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی، اور اس کے بعد اب ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ کہ محمد بن سلمان صاحب وہ خود تشریف لائیں گے. جب آپ کو یاد ہو جب لاسٹ ٹائم محمد بن سلمان صاحب خود آئے تھے تو بڑا ایک امپریشن یہ کریٹ کیا گیا تھا کہ سعودی عرب جو ہے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کے لیے کہ خواہش مند ہے پاکستان. اس میں آئل ریفائنری کی بھی بات ہو رہی تھی، دیگر پروجیکٹس کی بھی بات ہو رہی تھی. تو امید ہے کہ اس ڈیلیگیشن، یہ تو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک پریپریٹری ڈیلیگیشن ہے کہ جو محمد بن سلمان صاحب جب آئیں گے تو جن معاہدوں پہ دستخط ہونے ہیں، آگے جس طرح چلنا ہے اس کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. اور جب اس طرح ایرانی پریزیڈنٹ آئیں گے تو ان کے لیے بھی پلیٹ میں کافی چیزیں ہیں، گیس کے ساتھ ساتھ جو گیس پروجیکٹ ہے، اس طرح فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے ایران کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی رمضان ختم ہوا تو انشاءاللہ اس کے ثمرات اور برکتیں جو ہیں ابھی سامنے آنا شروع ہو جائیں. سید محمد علی صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب نے جس طرح کہا کہ ثمرات ہم سمیٹ لیں گے، اور کیا دیکھ رہے ہیں کس قدر ہم جلدی بہت سارے معاشی مسائل پہ قابو پا لیں گے؟ بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، لیکن جو پاک سعودی تعلقات ہیں وہ یقیناً منفرد بھی ہیں اور خصوصی بھی ہیں اور دیرپا بھی ہیں، اور اس کی جو 5 جہتیں ہیں وہ کوئکلی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے جو گہری اور دیرپا اور خصوصی ہمارا رشتہ ہے وہ ہمارا روحانی رشتہ ہے، جو کہ جغرافیے اور تاریخ سے بالاتر ہے، اور 14 صدیوں پر ہمارے عوام اور ان کے عوام دلوں میں ایک ہی نظریے اور نظریے حیات سے منسلک ہے. جو دوسری بات ہے وہ سماجی روابط بھی ہمارے بہت دیرپا اور قریبی ہیں. آپ جانتے ہیں تقریباً 25 سے 26 لاکھ پاکستانی اس وقت سعودی عرب میں وہاں کی ترقی اور خوشحالی میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. 27 لاکھ کے قریب ہیں، اور ان کے کنٹریبیوشن کو جو لیٹسٹ فگرز ہیں وہ 26 لاکھ 40 ہزار ہیں. اس کے مطابق وہ بہت زیادہ جو ہے ان کی ترقی و خوشحالی میں ان کا ایک اہم رول ہے، جس کو سعودی حکومت بھی بہت گراں قدر سمجھتی ہے. اور تیسرا جو پہلو ہے وہ دفاعی اور سلامتی کے حوالے سے ہمارا بہت قریبی تعاون ہے. پاکستانی افواج کا جو کردار ہے اس کو بھی جو سعودی قیادت ہے وہ بہت اہمیت دیتی ہے، اور اس حد تک ہمارے اوپر ان کا ٹرسٹ ہے کہ جو اپنے موسٹ ایڈوانسڈ ویپن سسٹمز ہیں
ان کی پرچیز اور پروکیورمنٹ میں بھی وہ ہماری رائے اور مشورے پر عمل کرتے ہیں. اور ہماری جو ڈفرینٹ درسگاہیں ہیں، آرمی، ایئر فورس، نیوی کی، NDU ہے اور اسٹاف کالج ہے جہاں مجھے بھی پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے، وہاں پہ کئی اعلیٰ سعودی افسران آتے اور ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. لیکن جو معاشی شعبہ ہے، اب وہ یہ چوتھی جہت ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے تعلقات مزید فروغ حاصل کریں گے. اور اس سے ایک اور بات اس وفد کے پاکستان آمد سے ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت سیاسی اور تجزیاتی قیادت ہے، اس کا جو ویژن ہے، ان کی جو سوچ ہے، پاکستان کا جو اس وقت سیاسی اور معاشی ماحول ہے، اس کے اوپر بھی اس وفد کی آمد اور متوقع $5 ارب کی جو انویسٹمنٹ ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی قیادت پاکستان پہ اعتماد کرتی ہے. یہاں کے معاشرے، یہاں کی سیکیورٹی کے حالات، یہاں کی قیادت کے اوپر ان کو پورا اعتماد ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں اور سالوں میں کافی بڑے پیمانے پہ سعودی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی، جس کے نتیجے میں ہمارے معاشی مسائل بھی حل ہو سکیں گے اور ہم قرضوں کے بجائے، ریلیز کے بجائے تجارت اور ایکسپورٹس کے اوپر انحصار کریں گے. یس، میں ویلکم کروں گا جناب حماد غزنوی. سیدی السلام علیکم. السلام. حماد غزنوی صاحب، مجھے یہ فرمائیے گا، ابھی میرے ساتھ جناب سید محمد علی اور جناب حسن خان ہیں اور بات ہو رہی ہے کہ سعودی عرب کا دورہ ہوا شہباز شریف صاحب کا، اور ابھی عشرہ گزرا، آخری عشرے میں رمضان کے وہ گئے، اور ابھی عشرہ ہی گزرا ہے کہ اعلیٰ سطحی وفد کا آ جانا. پھر ایران کے صدر وہ بھی تشریف لا رہے ہیں 22 اپریل کو، اور اس کے ساتھ عالمی بینک کی جانب سے داسو ہائیڈرو پروجیکٹ کے حوالے سے $1 ارب کا اعلان سامنے آ جانا. پھر ہمارے وزیر خزانہ کا امریکہ جانا اور وہاں پہ IMF اور ورلڈ بینک کی جو قیادت ہے، جو منتظمین ہیں، جو اعلیٰ عرفہ شخصیات ہیں، ان سے مذاکرات ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس پروگرام میں یہ بھی بات ہوئی کہ ہم نے داسو ہائیڈرو پروجیکٹ 2013 میں شروع ہوا تھا، بہت لیٹ ہو گیا اور بڑا مہنگا بھی پڑ گیا ہے. اچھا، سچی بات یہ ہے کہ آپ نے میرے کہنے کے لیے زیادہ گنجائش نہیں چھوڑی ہے. آپ نے بہت سے ڈاٹس لگا دیے ہیں اور آپ نے مجھے دعوت دی ہے کہ ان ڈاٹس کو کنیکٹ کر نہیں، 1 بائی 1 آ جائے، پھر راؤنڈ ایک اور کر لیں گے. آپ پہلے سعودی عرب کے وفد پہ بات آ جائے. جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ یہ جو باقی باتیں دوستوں نے کر لی ہیں اور بھی کریں گے. مختصراً یہ کہ یہ ساری باتیں 100% درست ہیں جو آپ نے فرمائی. بس اس کا ایک پہلو ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اس وقت کی قیادت جو ہے وہ ان کے فورن منسٹر کر رہے ہیں، ان کے تجارت کے منسٹر اور صنعت کے منسٹر وہ قیادت نہیں کر رہے ہیں. شامل ہیں صنعت والے بھی، ماحول والے بھی، معدنیات والے بھی. لیکن میں آپ کو اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس وقت خطے کی کیا صورتحال ہے، پاکستان کو سعودی عرب کس نظر سے دیکھتا ہے. یہ ساری باتیں بھی آپ کو اس وفد کی قیادت سے معلوم ہو رہی ہیں. یہ جو ہے نا فیصل بن فرحان، یہ ان کا بھی ایک پاسٹ ہے، آپ جانتے ہیں، اور یہ ملٹری کے ایکسپرٹ بھی ہیں. ان کا ملٹری افیئرز میں بڑا ایک کردار رہا ہے، اور یہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان بہت سے ایسے معاملات تھے ملٹری ریلیٹڈ اور ڈیفینس ریلیٹڈ جن کو یہ اوورسی کر چکے ہیں. صحیح دوستوں، مجھے یہ شک پڑ رہا ہے کہ میری آواز جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے. یہ نہیں، آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے، ہمیں بالکل صحیح آ رہی ہے. نہیں، آواز ٹھیک آ رہی ہے، بالکل صحیح آ رہی ہے، فرمائیے گا. اچھا جی. اچھا، تو اب یہ معاملہ یہ ہے کہ ہم جس صورتحال میں خطے میں ہیں، اور ایران کی اور جو اسرائیل کی کچھ آپس میں پھلجھڑیاں چل رہی ہیں، اور اسی طرح ہمارے درمیان بھی جو ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، اور ہم نے بھی آپس میں کچھ آتش بازی کا تبادلہ کیا ایران کے ساتھ. لیکن اب وہ معاملہ امید ہے کہ سنبھل گیا تھا، اب اور سلجھ جائے گا. اور ہم یہ دونوں ممالک یہ بات پہچان رہے ہیں کہ ہمارے درمیان تعلقات کی تلخی جو ہے وہ ہم افورڈ ہی نہیں کر پائے، نہ ایران نہ پاکستان. لہٰذا یہ معاملہ بھی ساتھ چل رہا ہے. تو سعودی عرب کے وفد کے جو دورہ ہے اس کو اس پرسپیکٹو میں بھی دیکھیے.
اصل میں یہ بات بھی ہماری معاشیات سے ہی جڑی ہوئی ہے. یعنی یہ کہ اگر خدا نخواستہ یہ ایسکلیشن ہوتی ہے اس میں, تو اگر پیٹرول کی پرائسز ایک سوتر بھی اوپر جاتی ہیں تو ہمارے پر اس کے ایسے شدید اثرات آئیں گے. تو ہم جانتے ہی ہیں, یعنی ہم نے جو بجٹ سازی کر رکھی ہے اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ تخمینہ ہے, ہمارا یہ بجٹ, یہ سب تلپٹ ہو جائے گا. تو لہٰذا اس سارے خطے کی صورتحال سے ہم اتنے ہی کنسرن ہیں جتنے کہ خطے کی واحد ایٹمی طاقت کو ہونا چاہیے. یہ معاملے چل رہے ہیں. جی جناب حسن خان صاحب, چلیں اب ادھر آ جاتے ہیں کہ جس طرح سید محمد علی صاحب نے بھی فرمایا کہ 26,40,000 پاکستانی سعودی عرب میں ہیں اور زر مبادلہ بھیج رہے ہیں, اور انہوں نے کسی کی نہیں سنی کہ نہ بھیجنا اور بالکل امداد بند کر دو اور پیسے بھیجنا بند کر دو, وہ پھر بھی بھیج رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مزید سعودی عرب کے اندر بھی پروجیکٹس ہیں جس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ مزید مواقع آئیں گے, ہمارے لوگ باہر جا کے سعودی عرب جا کے اور وہاں پہ روزگار کمائیں گے اور پاکستان کو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. دیکھیں فیضی صاحب, میرے خیال میں یہ جو 26 لاکھ 27 لاکھ ہے, یہ زیادہ تر وہ لوگ گئے ہیں جو کہ انسکلڈ تھے. آپ کو پتہ ہے اس میں بہت کم جو ریشو ہے وہ سکلڈ لیبر کی رہی ہے. ابھی جو آگے جو سعودی عرب میں نئے شہر بس رہے ہیں یا جو نیا جو نیوم کے نام سے جو نیا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس میں میرے خیال میں اسپیشلی پاکستان کے لیے اور یہاں پہ جو سکلڈ لیبر ہے اس میں انکلوڈنگ انجینئرز ہے, آرکیٹیکٹس ہے, ڈاکٹرز ہے, مطلب آئی ٹی کے مد میں جتنے بھی ہے, تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اور یہ ہائی ویلیو ایڈڈ لیبر ہوگی. مطلب یہ کہ پہلے کی طرح نہیں ہے کہ صرف جو ہے آپ کھدائی یا کنسٹرکشن ریلیٹڈ تھا, اس میں ہائی ٹیک لیبر کی ڈیفینیٹلی اس میں ضرورت ہوگی. تو اس بھی ڈیفینیٹلی بات ہوگی. اور جس طرح یہ جو ڈیلیگیشن ہے جس کو میں نے شروع میں کہا, اٹ از پریپریٹری ڈیلیگیشن ہے, جو ایک بہت بڑا میرے خیال میں جب محمد بن سلمان صاحب خود آئیں گے تو ان کے لیے یہ ایک تیار. تو ظاہری بات ہے اگر اتنا وہ جس طرح آپ نے کہا کہ آخری عشرے میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے اور پھر عید کے فوراً بعد, مطلب ہے کہ ادھر ہم عید کی تیاریوں میں شاید مصروف تھے اور وہاں پہ وہ وزٹ کی تیاری میں ورکنگ ڈے ہے نا جی, بالکل کہ وزٹ کرنا ہے. تو ابھی یہاں پہ بھی تیاری کی ہوگی ایس آئی ایف سی اسپیشلی جو تقریباً 2 سال ابھی ہونے والے ہیں ان کے, کہ کیا ہم نے آفر کرنا ہے. اور میں ایک بات جو اکثر کہتا ہوں, ہمارے ہاں فالو اپ کا بہت بڑا فقدان ہوتا ہے کہ ہم پلاننگ بھی کر لیتے ہیں, چیزیں آفر بھی کر دیتے ہیں اور ایم او یوز بھی سائن ہو جاتی ہے, لیکن جس رفتار سے اس کی فالو اپ ہو رہی ہے تو آئی ایکسپیکٹ کہ یہ جو 5 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے یہ اس سے بہت بڑی بات ہوگی اگر محمد بن سلمان صاحب وہ خود آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ اب تھوڑا سا ہمیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے یا ہماری جو سماجی اور ملٹری قیادت ہے, تھوڑا سا ابھی ہمیں یہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ریاست کی طرف دیکھنا ہوگا. اپنی جو ٹھیکیں ہوں گی, جماعتی سیاست ہوگی یا کچھ اور ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمیں فورس کرے گی کہ ہم انڈیویجولسٹک. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم ہے, یہ ناؤ اور نیور والی بات ہے. اگر اب ہم صدر نہ گئے تو جس طرح کہا گیا کہ خطے کے جو حالات ہے اسپیشلی کیونکہ ہم تو مڈل ایسٹ, وی آر ان اے وے پارٹ آف دا مڈل ایسٹ, تو اگر ایران اور ساتھ ہی جو ہے اسرائیل کی جس میں اس وقت پوری دنیا آپ دیکھ لیں کہ جب سے ایران نے ریٹیلیٹری سٹرائک کیے ہیں تو دنیا کی جو ساری میڈیا ہے وہ 48 آور سے, میں خود ابزرو کر رہا تھا, 48 آور سے اس ایک ایشو کی طرف, مطلب ہے کہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل جو سچویشن اس خطے میں ڈیولپ ہو رہی ہے, تو ہمیں ڈیفینیٹلی اس کو نظر میں رکھنا ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر ہو, مطلب یہاں پہ یہ ابھی سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جو جلسے اور جلوسوں کی تیاریاں ہو رہی ہے, مطلب ابھی حکومت کے فارم ہوئے ہفتے ہوئے ہیں اور ابھی سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح حکومت کو ڈسلاش کیا. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے پاکستان میں کہ جب بھی حکومت آ جاتی ہے تو پہلے دن سے اپوزیشن والوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جی کس طرح اس کو عہدے سے ہٹا دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا ہمیں, کیونکہ پاکستان اب اس نہج میں آ گیا ہے کہ اس وقت پورے ایشیا میں
پاکستان میں افراط زر کی شرح جو ہے وہ پورے ایشیائی ممالک سے یہاں پہ زیادہ ہے. اٹس کوائٹ انفارچونیٹ. ہماری جو جی ڈی پی ریٹ ہے میرے خیال میں وہ دنیا کی سب سے نچلے وہ اسٹیگننٹ ہے, 1.6 اراؤنڈ یا 2.6 اراؤنڈ جو ہے. تو ہمیں اب تھوڑا سا جو ہے نا سیاست بھی کھیلنی ہے ساتھ ساتھ. اور اچھی بات جو ہے میں جو آبزرو کر رہا ہوں کئی سالوں سے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو یہ نان انٹرفیرنس کی پالیسی ابھی پہلے یہی ہوتا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو جاتا تو پاکستان would have been the first کہ وہ اس میں کرے. لیکن جس طرح ہم نے اب تنازعات سے افغانستان سے ہم اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی دامن اب تھوڑا سا بچا کے وہاں پہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, اسی طرح مڈل ایسٹ سے ابھی تک ہم نے ریسٹرین کیا ہے. تو اسی طرح اگر اسی پالیسی پہ اور ہماری فوکس اپنا ملک رہا, اپنی مفادات قومی مفادات رہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سعودی ڈیلیگیشن ہے, ایرانی ڈیلیگیشن آ رہے ہیں, اور بھی ڈیلیگیشن آئیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسا خطہ دیا ہے کہ یہ ہر وقت جو ہے اس کی اہمیت جو ہے کسی حوالے سے کم نہیں ہوتی. سید محمد علی صاحب, جس طرح یہ بات ہو رہی ہے کہ جو بین الاقوامی حالات ہے اس وقت, تیسری عالمی جنگ چھڑنے کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں, پھر ہر ملک یہ کہہ رہا ہے کہ خدا را اس طرف نہ جایا جائے, نہ آگ کو مزید بھڑکایا جائے. اس ساری صورتحال میں ایران کے صدر کا دورہ پاکستان, اور پھر ڈیفینیٹلی وہ ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے, تو اس کے ساتھ تعلقات اور پھر سرمایہ کاری معاہدے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ جناب دیکھیں, ایک ہفتے کے اندر سعودی عرب اور ایران کی قیادت کا پاکستان میں دورہ ایک ایسے وقت میں جبکہ پورا جو مشرق وسطیٰ کا خطہ ہے وہ جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے, یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ کتنی میچور, کیئرفل اور ریسپانسبل ہے کہ دونوں جو بڑی مسلم دنیا کی طاقتیں ہیں وہ اس موقع پہ بھی پاکستان کے ساتھ ملنا, تمام معاملات پہ مشاورت کرنا اور پاکستان کے ساتھ معاشی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھانا بہت ضروری سمجھتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اب 75 سال میں ہم نے جو بہت ہی تکلیف سفر طے کیا ہے دنیا میں, اس کے تحت ہم نے جو سبق حاصل کیے ہیں ان میں سے دو جو اہم ترین سبق ہماری موجودہ سیاسی اور فوجی قیادت بارہا اس پہ زور دیتی رہی ہے, وہ یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جناب آپ کو باقی دنیا کے ساتھ بائیلیٹرل لیول پہ تعلقات کامن انٹرسٹ کی بیسس پہ استوار کرنی چاہیے, بجائے کہ آپ ایک الائنس سسٹم میں جائیں اور ایک کے آپ دوست بنیں اور دوسرے کی دشمنی کریں. تو یہ ایک میچور اپروچ نہیں ہوتی ہے, اور اس کی بہت زیادہ ہماری سوسائٹی, اکانومی اور اسٹیبلٹی نے قیمت ادا کی ہے. تو اب ہم ایک میچور انداز میں, کیئرفل انداز میں اپنی خارجہ پالیسی کو دو طرفہ انداز میں بائیلیٹرل لیول پہ آگے بڑھا رہے ہیں, جس کا مقصد جو ہے اپنے معاشی چیلنجز کو اوور کم کرنا ہے, تجارتی منڈیاں تلاش کرنا ہے, اپنی افرادی قوت کے لیے جاب اپرچونٹیز تلاش کرنا ہے, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال ہو. یہ پیغام میں سمجھتا ہوں ہمارا تمام دنیا کے ممالک کے ساتھ ہے. اچھا, اور جو تیسرا پہلو ہے وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک دیرینہ اصول یہ رہا ہے کہ اگر کئی مسلمان ممالک کے درمیان کوئی مسائل بھی ہوں تو ہم بجائے یہ کہ ایک کی سائڈ لیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہم ان مسائل کو دور کرنے میں دونوں کا اعتماد بھی حاصل کریں اور اس میں معاونت بھی کریں. اور اس اپروچ کی وجہ سے پاکستان ہمیشہ سے جو مسلم دنیا کا ایک اہم ترین لیڈر سمجھا جاتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے 6 ماہ میں جو غدر مچا ہوا ہے فلسطین میں اور غزہ میں, اس حوالے سے بھی یہ اقوام متحدہ میں جو لیڈرشپ ہے مسلم دنیا کی وہ ابھی بھی پاکستان کے مندوب کے پاس ہے. کہ جب پاکستان کے مندوب
بات کرتا ہے تو وہ پورے مسلم دنیا کی آواز کی نمائندگی ہوتی ہے۔ یس ناظرین، مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر جناب سید حماد غزنوی سے پوچھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاملات، اس میں ہم کس قدر آگے بڑھیں گے اور کیا اس کے ثمرات سمیٹ سکیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی جد و جہد آزادی کا پیغام، پیغام پاکستان۔ اقبال کے خواب کی تعبیر، پیغام پاکستان۔ پیغام پاکستان، قائد اعظم کے نظریات اور افکار کا تسلسل۔ پیغام پاکستان، پاکستانی قوم کی اجتماعی دانش کی متفقہ آواز۔ پیغام پاکستان ہے پاکستانی قوم کے سنہری اور تابناک مستقبل کی بنیاد۔ پیغام پاکستان ہے وطن عزیز کے ممتاز رہنما، اسکالرز اور اہل دانش کے متفقہ رہنما دستاویز۔ آپ دیکھیں گے پی ٹی وی ہوم پر پیغام پاکستان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ جناب سید حماد غزنوی صاحب، فرمائیے گا سعودی عرب کے وفد کے بعد اب جب ایران کے صدر بھی آئیں گے، اور آپ نے پہلے بھی جس طرح فرمایا کہ بین الاقوامی اور خطے کی صورتحال کے تناظر میں وہ کس قدر اہم ہوگا، اور کیا کیا وہ گیس پائپ لائن سمیت دیگر وہ کون سی لائنز ہیں جس پہ ہم آگے بڑھ پائیں گے؟ جی دیکھیے، ہم ان دونوں ممالک کو ایک خاص اینک سے دیکھتے ہیں۔ معاشی مفادات تو ہیں ہمارے، لیکن ایک تیل، اگر ہم اس کا براہ راست نام لیں اس پروڈکٹ کا، تو وہ تیل ہے۔ ہمیں ان دونوں ممالک سے تیل ملتا بھی ہے، ایک سے ہمیں ملتا ہے قانونی طور پر زیادہ، اور دوسرے سے ہمیں اسمگلنگ کے ذریعے ہمارے ملک میں بہت سا تیل آتا ہے۔ کیونکہ ایران کے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں امریکہ نے، تو وہاں سے آسانی سے ہم برآمد نہیں کر پاتے، ہم ذرا شرماتے بھی ہیں۔ لیکن اب کیونکہ دنیا کے حالات جیسے کہ آپ جانتے ہیں بدل رہے ہیں، بدل گئے ہیں، اور خطے کے حالات بدل چکے ہیں، یہاں پر اب افغانستان میں اس طرح کی دلچسپی امریکہ کی باقی نہیں رہی، اور جب ہمارے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ کے براہ راست معاشی اور خطے کے مفادات وابستہ نہیں رہے، تو اب ذرا سا ہم ایک دوسرے سے قدرے امریکہ اور پاکستان ذرا پیچھے ہیں۔ یعنی ایک ایسی صورت موجود ہے جس میں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہم ایران سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا ہماری پبلکلی ہمارے فارن آفس نے اس بات پر کہہ دیا ہے، تو جس کا معنی یہ ہوا کہ جو اب دورہ ہونا چاہتا ہے اس میں ہم سے آگے کی کوئی بات نہیں۔ اور اسی طرح میں یہ موجودہ دور پر اس میں کیا ایم او سے بات کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، چاہے اس کا انتظار کرنے سے اس پہ محمد صاحب تشریف لا رہے ہیں وہ شاید رک جائے، لیکن ہم اس وقت ایم او سے آگے جانے کے موڈ میں ہیں۔ اس کا اب آپ کیا بتائیے کیا ہے دونوں طرف میں؟ یہ ذرا حماد غزنوی صاحب کا نا دوبارہ ملائیے گا جی، کیونکہ آواز اس طرح سے آ نہیں رہی، کٹ رہی ہے اور کلیئرٹی نہیں ہے اور سمجھ نہیں آ رہی۔ حسن خان صاحب، جس طرح غزنوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بین الاقوامی خطے کی صورتحال میں یہ انتہائی اہم ہے اور ہمارے ڈیفینیٹلی ہر ملک کے مفادات ہیں نا، تو اس پہ تو سب کو توجہ تو دینی پڑے گی۔ دیکھیں، میں ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر سعودی ڈیلیگیشن اور ایران ایک ٹائم تھا کہ پاکستان کے لیے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ تعلقات کو بیلنس کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان جو تھی وہ تعلقات جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے۔ تو اس میں پاکستان کی کوششیں شامل ہے، اور چین اور پاکستان کی، جہاں سے وہ جو مسئلہ تھا
اس کو تقریباً حل کیا گیا. اور جب یہ ایران اور اسرائیل کا مسئلہ آیا تو سعودی فورن منسٹر کال دی ایرانین فورن منسٹر اور اسی حوالے سے بات چیت کی گئی. تو مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ جو کرنٹ اسی ویک میں جو سچویشن پاکستان میں ڈیولپ ہو رہی کہ ایرانین ڈیلیگیشن بھی آئے گی اور پریزیڈنٹ آئے گا, ڈیلیگیشن وہ تو ہائیسٹ لیول کا ہے, اور سعودی ڈیلیگیشن اور اس کے بعد دوبارہ ہائیسٹ لیول سعودی وزٹ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اسپیشلی مسلم ورلڈ کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح کا کہ بڑی مطلب یہ کہ کوشش کی گئی کہ پارٹ نہ بنے. اگر کانفلکٹ ہے دو مسلمان ملکوں کے درمیان تو پاکستان بجائے اس کے کہ پارٹ آف دا پرابلم ایک کے ساتھ مل کے دوسرے کے خلاف, وہ پارٹ آف دا سلوشن والی جو آپشن ہے کہ وہاں پہ آ کے دونوں کے درمیان کوشش کی جائے کہ تعلقات بہتر کی جائے اور وہ جو ٹینشن ہے اس کو ختم کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی اس طرح اگر یہ ایران کے ساتھ ہماری یہ جو مشرق وسطیٰ جس طرح میں نے کہا گیا کہ مڈل ایسٹ میں جو سچویشن ہے, پاکستان نے بڑی بیلنسڈ, پاکستان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ایران کے جو ریٹیلیٹری سٹرائکس تھے اسرائیل پہ, تو ایران نے کال کر کے فورن آفس کو بہت اپریشیٹ کیا اور ان اے وے شکریہ ادا کیا کہ کیونکہ پاکستان نے یہی کہا کہ یہ ایران کا حق ہے انٹرنیشنل لاز کے تحت کہ وہ جواب دے دے جو دمشق میں جو سیریا میں ایرانین کانسلیٹ یا ایمبیسی پہ جو حملہ کیا گیا تھا. جی حماد غزنوی صاحب سے رابطہ دوبارہ بالو. جی شاہ جی فرمائیے گا. سیدی منظر بڑا خوش رنگ ہے, حالات سازگار نظر آ رہے ہیں, یہ سچی بات ہے. یہ سرکاری ٹی وی پہ نہیں کہہ رہا میں. بات یہ ہے کہ آپ ذرا یہ دیکھیے, سب سے بڑا آپ پر احسان اللہ کا اس وقت یہ ہے کہ بی چوک میں کوئی دھرنا نہیں ہے. یہ آپ کی خوش بختی ہے. یعنی مجھے وہ چین کے صدر کا دورہ یاد آ رہا ہے اور خدا جانے کیا کیا یاد آ رہا ہے. ہم نے بڑی مشکل کاٹی ہے. تو اس وقت ملک میں آپ کو کم از کم اس طرح کی ہنگامہ آرائی کی کیفیت, یا کم از کم آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اس دورے کو ناکام دیکھنا چاہتی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہمارا رکوانے کی کتنی کوشش کی جا رہی تھی. پاکستان کا معاہدہ جس سے 25 کروڑ لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں, اس کو بھی رکوانے کی کوشش کی جا رہی تھی. کیوں؟ سیاسی جو چکر ہوتے ہیں ان کے اندر. تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی مایوپک یعنی کوتاہ نظری کی باتیں تھیں, اور الحمدللہ اس وقت ایسی صورتحال نہیں ہے. اور یہ چھوٹی موٹی آپ دیکھتے ہیں نا کہیں تو کچھ نہیں ہے. الحمدللہ ہم یعنی ہمیں یہ کم از کم توقع ہے اور یقین ہے کہ یہ معاملہ سموتھلی یہاں سے گزر جائے گا. اور یہ معاملہ کیا ہے میں دو فکرے اس کو بول دوں. نہیں غزنوی صاحب آپ نے بھی بات کی, وہ کل بھی ایک اجتماع تھا بلوچستان میں, اور اس میں جن کی طرف وہ جانا چاہ رہے ہیں وہ مولانا کے حوالے سے بھی توہین آمیز پھر جملے, اور پھر وہ جی بہا کے لے جائیں گے سب کو. تو یہ کیا ہے؟ میں اس جلسے کی میں جو حاضری تھی, بلکہ جو عدم حاضری تھی, اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں, اور وہ بہت دور کہیں ہو رہی تھی. یہ جہاں پر ہمارے مہمان آ رہے ہیں, میں ڈی چوک کی بات کر رہا ہوں, میں کانسٹیٹیوشن ایونیو کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر فیض آباد پہ بیٹھے ہوئے کوئی لوگ بند نہیں کر رہے ہماری لائف لائن کو. میں یہ عرض کر رہا تھا. باقی چھوٹے موٹے جو ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے اس کا کچھ نہیں. اچھا اب میں عرض یہ کر رہا ہوں, آخری دو فکرے بس. دیکھیے پاکستان میں آپ بڑے دن سے یہ سن رہے ہوں گے کہ پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں دگرگوں ہیں, بہت خراب, بگڑتے چلے جا رہے ہیں, قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. آپ نے ایک سال اگر 100 روپے دینا اٹھائے قرضوں کے اوپر, اگلے سال آپ نے 200 روپے دینے ہوتے ہیں, پھر 300 دینا, یعنی کہ آپ اس گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا اب بڑے عرصے سے ہمیں ایک بات بتائی جا رہی تھی, اور وہ جو بات ہے اب اس وقت اس کے میٹیریلائز ہونے کا لمحہ قریب آ رہا ہے. یعنی ان ممالک کی طرف سے, بالخصوص عرب ممالک کی طرف سے بہت دنوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کچھ ماحول ہے جو آپ کو بنانا پڑے گا. تو مختصراً یہ کہ ہم نے وہ ماحول پیدا کیا ہے, ایک کے بعد ایک چیز ہم کرتے چلے گئے, حتیٰ کہ آئی ایم ایف والا معاملہ بھی واضح ہو گیا. تو اب ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ جو معاملہ جس کا بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے اب وہ ہونے جا رہا ہے. آپ دعا فرمائیے فیضی صاحب, آپ کی دعاؤں میں اثر ہے. اللہ کرے جی سب کی دعا میں اثر آ جائے, ہم تو آپ کے پیچھے ہیں امام صاحب. اچھا سید محمد علی صاحب یہ فرمائیں کہ جس طرح یہ حماد غزنوی صاحب فرما رہے ہیں کہ
اب وہ مرحلہ آن پہنچا ہے. لیکن اگر کوئی ادھر ادھر سے کوئی شرلی پٹاخہ چلانے کی کوشش کرتا ہے سیاسی طور پہ, کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ میڈیا کو اس پہ کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اندھیرے کا جواب جو ہے روشنی سے دینا چاہیے, نفرت کا جواب محبت سے دینا چاہیے, جہالت کا جواب علم اور دانش مندی سے دینا چاہیے, بدتمیزی کا جواب اخلاق سے دینا چاہیے. یہ تدبر کی بھی نشانی ہے اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ جب ان کے اوپر کفار جو ہیں وہ اوجڑی اور گند ڈالا کرتے تھے تو کیسے وہ درگزر کرتے تھے, اور جو لوگ ان کے اوپر گند پھینکتے تھے ان کو وہ اپنا گرویدہ بنا کے اسلام میں لے آتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا اور جو طوفان بدتمیزی سیاسی ماحول میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں میری ناقص رائے میں اس میں ترکی پر ترکی جواب دینے کے بجائے آپ کو جو آپ کا ڈسکورس ہے, جو آپ کا بیانیہ ہے, جو آپ کی بحث ہے, اس کی سمت اور نوعیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ اگر وہ مسائل کو اجاگر کرتے ہیں تو آپ مسائل کا حل پیش کریں. اگر وہ پشیمان کرنا چاہتے ہیں, پریشان کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو مزید توجہ اگر میڈیا پہ دیں گے تو وہی تو وہ چاہتے ہیں. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ بات یہ ہے کہ اگر وہ چند لوگ اکٹھے ہو کے اپنی اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو اہمیت نہیں دے رہے میڈیا پہ, آپ ان کو نہیں اہمیت دے رہے, تو وہ ان کی ناکامی ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا جو اگر کچھ لوگ آپ کے سیاسی نظام, آپ کے معاشی نظام, آپ کی سفارتکاری, آپ کی داخلی سلامتی, ان تمام معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ یہ مت بھولیے کہ دیکھیں یہ ایک ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں یہ کوششیں جب عالمی برادری اور ہمارے عزیز ترین جو دوست ممالک ہیں وہ پاکستان کی سیاسی اور دفاعی قیادت کی بصیرت اور ہمارے ماحول پر اعتماد کا اظہار کر کے انویسٹمنٹ آفر کر رہے ہیں. صحیح. اور تو جب ہمارے عربی, ہمارے ایرانی, ہمارے چینی دوست جو ہیں پاکستان کے ساتھ مل کے اس خطے میں ترقی, خوشحالی اور استحکام کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں, اس وقت ہمارے صفوں کی کچھ کالی بھیڑیں ہمیں ہمارے ہی قافلے کو روکنا چاہتی ہیں, اس کے راستے میں روڑے اٹکانا چاہتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق آپ کے ذریعے سے عوام کو بتانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ دوست اور دشمن میں تمیز کریں. بالکل صحیح ہے حسن خان صاحب, دوست دشمن تمیز کی بات ہوئی ہے. بہرحال ہم جس سمت چل رہے ہیں, جس طرح غزنوی صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ کچھ امید اور یقین کی حد تک مجھے تو ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے اللہ کے ہاں یقین ہے کہ انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے. اس موقع پر میڈیا کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں جو میں نے بات کی اپنے پہلے سٹیٹمنٹ میں کہ سیاسی قیادت, سماجی اور ملٹری قیادت کو بہت سی چیزیں بلا کے پاکستان کی خاطر جو ہے اس سیاسی استحکام اور اسپیشلی جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں کلیئر ہیڈڈ ہونا چاہیے اور اپنے گروہی انسٹیٹیوشنلز یا جو سیاسی مفادات اس کو سائٹ پہ رکھ کے ریاست کا سوچنا ہوگا, کیونکہ اس طرح میں نے کہا کہ یہ ناو اور نیور والی بات ہے. میرے خیال میں میڈیا کا تو ان سب سے زیادہ کردار بنتا ہے. ابھی جب آپ نے انٹرو میں جو پازیٹیو باتیں کی, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کسی بھی کمرشل براڈ کاسٹ جس کو ہم پرائیویٹ میڈیا کہتے ہیں ان میں سے کہیں بھی یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ ٹھیک ہے ٹکر تو چلتی رہے گی, لیکن ہارڈلی اس پہ پروگرام کسی نے کیا ہوگا کہ اتنی بڑی ڈیلیگیشن آ رہی ہے, اس کے بعد ایرانین پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, اس طرح داسو ڈیم پروجیکٹ جو کہ پازیٹیو چیزیں ہیں, اور ان چیزوں کو ہمیں جو ہے تاکہ
اب جب لوگ ٹیلی ویژن اسکرین دیکھتے ہیں یا براڈ شیٹ پڑھتے ہیں تو ان کو جب یہی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو ان میں کانفیڈنس مطلب ہے کہ ڈسپونڈنسی یا یہ جو پریشانی کے بجائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر افراط زر مطلب یہ کہ گرانی ہے یا سچویشن ہے اس سے نکلتے ہم جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری میڈیا آج تو سٹاک ایکسچینج بھی بالکل بڑی بلندی پہ وہی یہ ساری پازیٹیو چیزیں ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم گزشتہ چند سالوں سے ایسے ٹیون ہو گئے جس پہ ہماری جو کمرشل میڈیا ہے جو پرائیویٹ میڈیا ہے کہ وہاں پہ ہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ دا بلیڈنگ از لیڈنگ. جو پرانے زمانے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو بار بار سامنے لے آئیں. جس طرح آپ دیکھیں میرے خیال میں صبح سے مختلف سرفنگ کر رہا تھا, ویسے بیٹھا تھا. آپ کو پتہ ہے عید کے بعد جو ہے اتنی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, تو سب سے زیادہ میرے خیال میں 70% جو ہے ہمارے ٹیلی ویژن سکرین پہ جو ہے نا کرائم کی خبریں ہیں. جی کراچی میں ہر جگہ پہ ابھی کسی کو پتہ نہیں کہ کراچی یہ ایک پورا ملک ہے, یہ ایک ضلع نہیں ہے, لیکن وہاں سے جتنی خبریں اور کہیں پہ شوہر نے بیوی کو مارا, کہیں بیوی نے شوہر کو مارا, کہیں نے مطلب ہے کہ اتنی زیادہ ہم بار بار جو کرائمز کی خبریں ہیں کہ وہ جو پورا سکرین ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کرمنلائزڈ. نہیں واقعی مجھے خود ڈر لگ جاتا ہے کہ میری بیوی کے دو میں تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ایسی چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ میڈیا کو بھی, ساری میڈیا جس کو ہم نیشنل میڈیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزوں پہ کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ہیجانی کیفیت ختم ہو گئی ہے, وہ جو ہنگامہ آرائی والی تھی وہ گالم گلوچ والی چیز وہ بھی تو نہیں. حماد غزنوی صاحب ہم نے اپنی منجی تھلے ڈانگ کس طرح پھیریں گے؟ ہماری پریشانیاں, ہماری مشکلات, ہمارے مسائل اپنی جگہ برقرار ہیں, قائم ہیں. ہمیں آپ سنتے ہوں گے کہ تمام سیاستدان آپ کے جو حکومت میں ہیں وہ بھی مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں, 1-2 سال لگیں گے, یہ ذرا مشکل وقت ہے, یہ ذرا مشکل وقت ہے. تو ہم سن رہے ہیں ان کی بات, لیکن ہمیں کچھ اشارے مل رہے ہیں جن کی طرف آپ نے ابھی سارا پروگرام انہی کے حوالے سے کیا ہے. تو میں اس وقت سے میرے ذہن میں فیض صاحب کا شعر آ رہا تھا کہ ٹھہری ہوئی ہے شب کی سیاہی وہی مگر کچھ سحر کے رنگ پر افشاں ہوئے تو ہیں. یعنی ہمیں کچھ نہ کچھ آثار نظر آ رہے ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے تھے نا, خیالی باتیں لگتی تھی, کوئی وہاں سے آ جائے گا $10 ارب, وہ لوگ دیں گے, ہمیں یوں ہوگا. تو اب ہم اس کے بہانے پہ پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ اس میں سے اچھی چیز نکلے گی. آپ نے کہا نا یہ جرنلسٹ کیا کرنا چاہیے, دیکھیے بات یہ ہے, صحافیوں کے لیے ہم نے قانون بھی بن رہے ہیں کچھ, اور ان پر اطلاعات اور عمل درآمد کی بات بھی ہو رہی ہے. ہم ساری عمر ہم یہ کہتے رہے کہ یار یہ جو صحافی ہوتے ہیں نا ان کو ایسے ہی کہ جتنے قانون بنتے ہیں یہ آخر میں ریاست جو ہے وہ ایکسپریشن, ہمارے فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف استعمال کرتی ہے, لہذا ہم قانون کے ہی خلاف ہو. یار آپ کسی بہانے قانون بناتے ہیں اور جب اس کا استعمال ہونا ہوتا ہے تو کس وقت ہوتا ہے, جب ریاست کا جبر, جب ریاست اپنا پنجہ گاڑتی ہے اس وقت اس کا استعمال کرتی ہے. لیکن اب سوشل میڈیا نے اس مسئلے کو ایسا بنا دیا ہے. اب دیکھیے مثلا ایک وہ پرانے کو ریٹائرڈ فوجی ہیں, ان کے اوپر پھر ایک فیصلہ آیا ہے لندن کی کورٹ میں, یہ عادل کیا اس کا نام ہے, تو اس نے پھر پیسے دیے ہیں, اس کو جرمانہ ہوا ہے, وہ پیسے ادا کرے گا. یہ میں کیا بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ سارا دن اوٹ پٹانگ جھوٹ بولتے ہیں جو فیک نیوز کے نام پر یا جو بھی یہ کہتے ہیں, جب ان کو کسی عدالت میں لے کے جائیں گے آپ, کون سی عدالت, میں انٹرنیشنل کورٹس کی بات کر رہا ہوں, پاکستان میں ہمیں ان قوانین کو مضبوط کرنا پڑے گا اگر آپ یہ فیک نیوز اس ازدہا سے بچنا چاہتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ جناب سید حماد غزنوی, جناب سید محمد علی اور جناب حسن خان صاحب. یہ جو ہمیں بھی تو یہ کرنا ہے نا, مجھے بھی اور آپ کو بھی, خدا را سوچئے. اور جس طرح بات ہوئی نا کہ ہم نے ہر وقت سنسنی خیزی, کرائم, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, سچی بات ہے بچوں کے مزاج بگڑے, دہن بگڑا, لہجے بگڑے, اور گھر گھر میں سیاپے شروع ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ہمیشہ ہمارے اوپر برکھا برسائے اور پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.